अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक दफ़ा फिर से ये कह दिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के बारे में वो सोच रहे हैं। इससे पहले भी इस बात का उन्होंने काफ़ी दफ़ा ज़िक्र वो कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इससे पहले वो कहते रहे कि अगर उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि बाहर के दूसरे ममालिक जो वेस्ट के, यूरोप के और यूनाइटेड स्टेट, इनके बारे में कि अगर ये डायरेक्टली यूक्रेन की वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर हम भी डायरेक्टली यूरोप के ममालिक को और मतलब यूएस तक को जाकर हिट कर सकते हैं। ये हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स हो जाएंगे। और उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसे वेपन्स हमें पता चलते हैं कि हमारे सॉइल के ऊपर हिट हुए, रशियन सॉइल के ऊपर हिट हुए, ऐसे मिसाइल्स या ड्रोन्स या वेपन्स जो कि मेड इन यूरोप हैं या मेड इन यूएस है, तो फिर हम समझेंगे कि ये डायरेक्टली वही लोग हम पे हमला कर रहे हैं। और इसके और अगर हमें ये लगा कि भाई वॉर किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है और तबाही ज़्यादा फैल रही है, तो फिर हमें लास्ट जो हमारा ऑप्शन है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने पहले भी कुछ महीने पहले भी तकरीर में अपने कहा था कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उन्होंने अपनी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन स्टेटमेंट दी हुई है कि हम इस तरह से इसको यूज़ करेंगे, बिकॉज नोबडी एक्चुअली वांट्स टू यूज़ द न्यूक्लियर वेपन्स। कोई भी हर एक न्यूक्लियर पावर को पता है कि अगर उसने इस्तेमाल किया तो उसका एनिमी भी फौरी तौर पे इस्तेमाल करेगा। तो इस चीज़ को कर्टेल करने के लिए, इस चीज़ को काबू में रखने के लिए हर मुल्क ने एक फर्स्ट स्ट्राइक या सेकंड स्ट्राइक या टैक्टिकल, मतलब डिफरेंट किस्म की डॉक्ट्राइंस हैं जो उन्होंने पेश कर रखी हैं। और पुतिन की भी जो रशिया की डॉक्ट्राइन है कि वो फर्स्ट यूज़ या फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेगा, उसको वो चेंज करने वाली बात कर रहा है। और ये कमेंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट येट अगेंस्ट अलाउइंग यूक्रेन टू लॉन्च लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इनटू रशियन टेरिटरी। यानी ज़ेलेंस्की जो है वो बार बार मुस्तकिल यूएसए और ब्रिटेन से इजाज़त ले रहा है, मांग रहा है कि मुझे जो है ना यूएस मेड और ब्रिटेन मेड मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है ना रशिया की सॉइल में दागने की इजाज़त दे दो। वो लोग अभी यानी थोड़ा सा रुके हुए हैं। इवन जो लास्ट मीटिंग हुई है बाइडन और स्टैमर की, जो ब्रिटेन के पीएम है, उसमें भी यही बातें सामने आ रही थी कि इन्होंने शायद अलाउ कर दिया है ज़ेलेंस्की को कि अब तुम हमारे बनाए हुए मिसाइल्स जो हैं इनको इस्तेमाल कर लो। लेकिन वो चीज़ अभी टोटली क्लियर नहीं हुई है। बहरहाल चंद दिन पहले जो बाइडन और ब्रिटेन के पीएम स्टैमर की मुलाकात हुई थी, उसमें यही बातें सामने आ रही थी कि क्या इन्होंने अलाउ कर दिया ज़ेलेंस्की को कि वो ब्रिटिश मेड और यूएस मेड मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो रशियन सॉइल के ऊपर दाग दे। बहर इसी चीज़ को सामने रखते हुए गालिबन पुतिन ने एक दफ़ा फिर एक बहुत ही स्टर्न किस्म की वार्निंग दी है और उसने ये बोला है कि वो अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बात कर रहा था और उसने ये बोला कि Russia would consider using nuclear weapons if it was attacked by any state with conventional weapons। यानी कन्वेंशनल वेपन्स वो तमाम वेपन्स हैं जो कि न्यूक्लियर नहीं है। अगर उस तरह के मिसाइल्स ड्रोन से हिट होती है रशिया की सॉइल, तो फिर रशिया उसके बदले में, उसके मुकाबले में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। ज़ेलेंस्की काफ़ी महीनों से परमिशन मांग रहा है कि वो ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने की उसको परमिशन मिल जाए रशियन सॉइल के अंदर। और यूएस मेड एक्टम्स ATACMS एक्टम्स मिसाइल्स जो कि वो कह रहे हैं कि डीप इनसाइड रशिया में, यानी कि डीप इनसाइड तो मॉस्को ही आ जाता है, बिकॉज यू नो मॉस्को रशिया की बॉर्डर से तकरीबन 300-400 किलोमीटर ही दूर है। तो रशिया वुड कंसिडर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन इफ मॉस्को रिसीव्स रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्ट ऑफ ए मैसिव लॉन्च ऑफ मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑफ ड्रोन्स और ड्रोन्स अगेंस्ट इट। यानी अगर रशिया को इंफॉर्मेशन मिल गई रिलायबल कि ऐसी मूवमेंट हो रही है, पता चल रहा है कि हाँ वहाँ से एक मैसिव जो है स्ट्राइक होने वाला है, यानी मैसिव में अब ये भी कह सकते हैं कि 1 दर्जन या 1.5 दर्जन एयरक्राफ्ट्स या 1-1.5 दर्जन ड्रोन्स का इकट्ठे हमला होना रशियन सॉइल के अंदर। तो अगर उनको ये मूवमेंट ही नज़र आती है तो फिर उसके बदले में
ظاہر انفارمیشن کا تو یہی مطلب ہے نا کہ اسٹرائک ہونے سے پہلے انہیں اگر ریلائبلی انفارمیشن مل جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑی ویگ سی بات ہوتی ہے بیکاز ریلائبل انفارمیشن کیا ہے یہ تو ڈیسائیڈ رشیا ہی کرے گا نا. اگر یو ایس کہتا ہے کہ بھئی مجھے ریلائبل انفارمیشن مل گئی کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن عراق کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہونے ہیں, تو پھر وہ پہلے ساری دنیا کو پروف تو نہیں کرے گا نا, پروف کرنے میں تو کئی مہینے لگ سکتے, تو وہ پہلے ہی اٹیک کر دے گا. تو اس طرح ہوتا ہے جب آپ یہ کہہ دیں کہ اگر ہمیں ریلائبل انفارمیشن مل گئی, ہمارے اسپائز نے ہمیں بتا دیا, ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں بتا دیا, تو ہم تو اٹیک کرنے والے. تو اس کا اگر اس چیز کو روکنا چاہتا ہے ویسٹ, تو اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ جو بائیڈن یا اسٹیمر جو فوری طور پر بیان دیں, پریس کانفرنس کریں کہ ہم نے منع کر دیا زیلنسکی کو کہ وہ جو ہمارے دیے ہوئے میزائلس ہیں وہ استعمال رشیا کی سوائل پہ نہیں کرے گا. لیکن ایسی ابھی کوئی انٹیمیشن یا ایسی کوئی فضا ابھی تک نظر نہیں آ رہی. A nuclear power supporting another country's attack on Russia would be considered participant in aggression. پوٹن نے کہہ دیا کہ اگر جو ملک پرووائڈ کر رہا ہے زیلنسکی کو میزائلز اور ڈرونز جن سے وہ حملہ کرے گا رشیا کے اندر, اور وہ ملک جو پرووائڈ کر رہا ہے وہ خود ایک نیوکلیر پاور ہے, تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک نیوکلیر پاور نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد ہمارے اوپر یہ بات لیجیٹیمیٹ ہو جائے گی. ہم سمجھیں گے کہ یہ ہم حق پہ جانب ہو گئے کہ ہم بھی اپنا نیوکلیر آرسنل نکالیں اور ان ملکوں پہ اٹیک کریں, یا پھر ایٹ لیسٹ یوکرین کے اوپر اٹیک کریں. سو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں. اور لیکن زیلنسکی کی چیف آف اسٹاف ہے اینری یرماک, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم تو نیگوسیشن کرنے لگے, ہم تو سیز فائر کی بات کرنے لگے, ہم تو پوٹن سے بیٹھ کر کے پیس ڈیل کرنے لگے. ایسی بات انہوں نے ہرگز نہیں کی ہے, بلکہ انہوں نے جو اس کے چیف آف اسٹاف آرمی اسٹاف ہے اینری یرماک, اس نے بولا کہ نیوکلیئر ڈاکٹرن کے بارے میں کہ رشیا نو لانگر ہیز اینی انسٹرومنٹس ٹو انٹیمیڈیٹ ورلڈ اپارٹ فرام نیوکلیئر بلیک میلنگ. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو بڑا خطرناک ہے ہیومینٹی کے لیے, یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے, بلکہ اس نے کہا کہ رشیا جو ہے وہ بلی کر رہا ہے پوری دنیا کو, اور وہ ڈرا رہا ہے پوری دنیا کو کہ میں نیوکلیئر جو ہے وہ اپنے میزائلز استعمال کر لوں گا. اور حالانکہ مطلب ان کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے نہیں ہونے والا ہے, اور وہ صرف ڈرانے کے لیے ایسے کہہ رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا کہ وہ صرف انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے, ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کو یہ بات کہہ کر کے. سو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس سے اور ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں, ترکی کے پریزیڈنٹ ایردوغان نے بھی بڑا انٹرسٹنگ یو این کے اندر یہ بات کہی ہے ایک آدھ دن پہلے ہی. انہوں نے کہا ہے کہ جو غزہ کے اندر جو ویسٹرن جو ممالک کا کردار سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ کس طرح سے جینوسائڈ وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے, اور وہ اسرائیل کے ساتھ ٹوٹلی کمپلیسٹ ہو کر اس وار کو لڑ رہے ہیں اور تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں, اور بالکل بھی اسرائیل کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال پا رہے ہیں کہ وہ سیز فائر کی طرف آئے, بلکہ اسرائیل اپنی ایگریشن کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اب اس نے اس طرح کی باتیں بھی کہہ دی ہیں کہ ہم لیبنان کے اندر بھی گراؤنڈ انویژن کرنے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں. تو اس بات پہ ایردوغان نے کہا ہے کہ ویسٹرن ویلیوز آر ڈائنگ ان غزہ, یعنی ویسٹ جو اپنے آپ کو بہت ہی پروگریسو پورٹری کرتا ہے, بڑا ڈیموکریسی کے تو جھنڈے ہر جگہ وہ گاڑتے ہیں, اور اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک فورسز کہتے ہیں, لبرل ڈیموکریسیز وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو ڈیموکریسی میں تو انسان ایک انسان کے جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ڈیموکریسی لبرل ڈیموکریسی میں تو ہر انسان کی جو امپورٹنس ہے, اس کی رائے ہے, اس کی جو انڈیویجول حیثیت ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک انسان کو نہیں ہرٹ کر سکتے, اور ایک انسان کے حقوق جو ہے وہ سلب نہیں ہو سکتے. تو یہ کہاں کو جا کے یہ غزہ کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ڈیلی اس طرح سلاٹر کیا جا رہا ہے جیسے کہ ایک جو بچری ہوتی ہے نا, اس میں بکروں کو اور مطلب جانوروں کو بری طرح سے سلاٹر نہیں کیا جا رہا ہوتا, اور ان کو ادھر سے ادھر دھکیلا نہیں جا رہا ہوتا, اور ان کے ساتھ مطلب ایسے سلوک جس میں مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, وہ سلوک آپ غزہ کے اندر کر رہے ہیں. اور یہ چیز آپ یہ بھی ایک چیز نوٹس کریں کہ فرسٹ ٹائم دنیا کے ہر میڈیا میں اس کو اتنی کوریج مل رہی ہے, سوشل میڈیا میں ہر ایک انسان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کے اوپر اس کو ڈیلی یہ چیز
پتہ چل رہی کہ کتنے لوگ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں, کیسے کیسے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. تو یہ سب ہوتے ہوئے ویسٹ جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھا ہوا ہے اور اندر کھاتے وہ اسرائیل کے ساتھ دے رہا ہے. تو اس طرح سے وہ اردوغان نے یہ بالکل بجا یہ کہا ہے کہ ان کے جو ویلیوز جن کا وہ پرچار کرتے ہیں وہ تو ختم ہو گئے, وہ تو دے آر ڈائنگ, دے ہیو ایکچولی ڈائڈ ان غزہ. سو دس از ویری انٹرسٹنگ, لائک جو بیان اردوغان نے دیا ہے کہ جو مورالٹی ہے پورے ویسٹ کی وہ غزہ کے اندر آ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہاں پر مسلمانوں کی, فلسطینیوں کی, انسانوں کی ڈیتھس تو ہو رہی ہیں مگر وہ ایک پوری امہ کی یا پوری اسلامک مورالٹی کی ڈیتھ نہیں ہو رہی وہاں, مگر جو ویسٹ ہے اس کی پوری مورالٹی وہ جو بھی ہے وہ اس کی وہاں پہ ایک ڈیتھ ہو رہی ہے, بیکاز نو بڈی از ٹرائنگ ٹو لائک اینڈ دس بچرس وار ان غزہ. بہرحال اسی کے ساتھ کیونکہ یو این کے اندر اجلاس جاری ہے جس میں تمام ممالک کے جو وفود ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی یو این کے اندر جو ہے وہ ایک بیان دے رہے تھے, اور انہوں نے یہ بولا کہ مڈل ایسٹ کے اندر آل آؤٹ وار پاسبل ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے یہی پوسٹ کر رہے ہیں کہ جی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں سیز فائر کروانے کی, لیکن غزہ والے لوگ جو ہیں حماس وہ نہیں مان رہے. اور ان ادر ورڈز چھپے الفاظ میں وہ یہ بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ غزہ یا حماس کو یا فلسطین کو فورس نہیں کر پا رہے کہ وہ اسرائیل کی جو ناجائز اور آپ سمجھے ایکسٹریم قسم کی شرائط ہیں وہ مان لیں, اور ٹوٹلی وہ اپنی جو ہار کو بھی مان لیں اور اس قسم کی شرائط مان لیں جن سے اسرائیل کا پورا کنٹرول پوری غزہ کی پٹی کے پہ ہو جائے گا ایک بار پھر. اس چیز کو وہ نہیں مان رہے. تو بائیڈن نے یہ ایک بات کہہ دی ہے کہ بھئی ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن مڈل ایسٹ جو ہے وہ آل آؤٹ وار کی طرف جانے کی طرف آ رہا ہے, اور یہ پاسبلٹی جو ہے وہ بالکل سامنے کو آ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ یوکرین میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور مڈل ایسٹ میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, دنیا کس طرف جا رہی ہے, اس بات کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے, غور کرنا پڑے گا. اسی سے ریلیٹڈ ایک آدھ اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ بائیڈن اسٹرگلز ٹو کنٹین کانفلکٹ ایز اسرائیل اینڈ حزب اللہ آن دا برنک. حزب اللہ آپ کو پتہ ہے کہ لیبنن کی ملیشیا ہے جو کہ ایک بہت شدید وار میں اس وقت انگیج ہوئے اسرائیل کے ساتھ, اور بائیڈن کی وہی بات میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ بار بار یہ پوسٹ کر رہا ہے کہ بھئی ہم تو سیز فائر لانا چاہتے ہیں, ہم تو بڑا کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو ہے یہ جو پارٹیز ہیں, جو دوسری پارٹیز ہیں اسرائیل کی جو مخالف پارٹیز ہیں, وہی بضد ہیں اور وہی ٹیررسٹ ہیں اور وہی جو ہے کسی پیس کی طرف نہیں آنا چاہ رہی. تو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ میں تو بڑے اسٹرگل کر رہا ہوں کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ اس کو ہم کنٹین کر لیں, اس کو ختم کر دیں اور وار جو ہے اسپیل آؤٹ نہیں ہو جائے. اور یہ بات میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں, اور دنیا بھر کی جو اینالسٹ ہے وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غزہ اسرائیل کی وار اس دفعہ شروع ہوئی ہے یہ اسپیل آؤٹ تو نہیں ہو جائے گی پورے ریجن میں, پورے مڈل ایسٹ میں. اور پورے مڈل ایسٹ میں جب اسپیل آؤٹ ہو جائے گی تو پھر یہ مطلب کوئی چھوٹی سی وار تو ہوگی نہیں, یہ تو بہت ہی ایکسٹریم قسم کی وار ہو جائے گی, جس کے لیے مڈل ایسٹ بھی اس وقت ذہنی طور پہ تو تیار ڈیفینیٹلی نہیں ہے, لیکن مطلب ایک بہت ہی خونی اور بہت ہی دردناک قسم کی یہ ایپیسوڈ ہونے والا ہے ہیومینٹی کے لیے. زیلنسکی لکس ٹو بائیڈن ٹو بیک یوکرینز وکٹری پلان. ایک طرف یہ کہنا کہ جی ہم تو ہر طرح کی وار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف زیلنسکی کی میٹنگ, زیلنسکی خود بھی آیا ہوا تھا یو این کے اندر اور اس نے اپنے اسپیچ میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم بائیڈن کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم یو ایس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو وکٹری کا پلان ہے جو کہ ایک بالکل بوگس پلان ہے, اور کیونکہ یوکرین کو کسی قسم کی اور کسی طرح کی بھی وکٹری ملنے والی نہیں ہے, اور اگر وہ ایسکلیشن کرے گا, اگر رشیا کے ساتھ مزید وہ پنگا کرے گا تو یوکرین بالکل تباہ ہو جائے گا. اور زیلنسکی کی وکٹری جو پلان ہے وہ صرف اس کی ذات کے لیے, اس کے ملک کے لیے نہیں ہے, اس کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, وہ اس کی اپنی پالیٹکس کو بچانے کے لیے وہ اپنے پوری ملک کو, اپنے پوری پاپولیشن کو کہ جو ہے نا وہ اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بالکل ریڈی ہو گئی. یہ اس کا وکٹری پلان ہے, کیونکہ جیسے ہی زیلنسکی یو ایس میڈ اور برٹن میڈ میزائلز اور ڈرونز داغے گا رشیا کے اندر, وہاں سے ایک بہت ہی بڑا آنسلاٹ آئے گا. اور پہلے ہی یہ بات رشیا کے جو لوگ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پورے یوکرین کے اوپر قبضہ کرنا پڑے گا اور کیو کے اوپر قبضہ کرنا پڑے گا جو اس کا کیپٹل ہے. تو پھر کون سی وکٹری ہے جس کی بات کر رہا ہے زیلنسکی, اور اچھی طرح سے ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے, اینالسٹ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے پاس جتنی فائٹنگ پاور ہے, جتنا آرسنل
آرسنل ہے, جتنی ویپنز ہیں, میزائلس اور ڈرونس ہیں, وہ تو اس کا تو عشر اشیر بھی نہیں ہے زیلنسکی کے پاس, ایون دو کہ ویسٹرن ممالک اس کو اتنا زیادہ پرووائڈ کریں. سو دس از دا تھنگ. اور یہ میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ باور کروا دوں کہ جو وار اگر رشیا, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں رشیا اور یہ یوکرین ہے, یوکرین اور آپ صرف سائز سے ہی اندازہ لگا لیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کروا دوں, پہلے شروع میں جو میں پروگرامز کرتی رہی اس میں نے پورا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتی رہی کہ یوکرین جو ہے وہ ایک ایتھنیکلی رشین پیپل ہیں. یہ سارے مطلب یہ جو تمام لوگ رشیا کے اندر رہتے ہیں, یوکرین کے اندر رہتے ہیں, بلکہ ایسٹرن یورپ کے جو لوگ ہیں وہ ان کی ایتھنیسٹیز جو ہیں وہ تھوڑا پیچھے اگر آپ جائیں تو وہ انٹرمکسڈ ہیں. اور آلدو کہ اس وقت وہ یوکرینینز جو ہیں اور رشینز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دو الگ لوگ ہیں, لیکن ان کی جو کلچرل ہیریٹیج ہے, ان کی جو ریلیجس ہیریٹیج ہے, ان کی جو لینگویجز ہیں, یہ بہت ساری آپس میں ملتی ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ مل کے ہی رہتے رہے ہیں صدیوں سے. اور یوکرین کیونکہ فرسٹ ڈور نیبر رہا ہے ہمیشہ, ظاہر ہے رشیا کا, تو اس کی جو اکنامک جو پورا سیٹ اپ ہے یوکرین کا, اس کا تعلق بہت زیادہ کلوزلی نٹ تھا رشیا کے ساتھ, ابھی بھی ہے. اس وار کو چھوڑ کر کے مطلب ان کی انرجی کی, ان کی ٹریڈ, ان کا کھانا پینا, ہر چیز جو ہے رشیا کے ساتھ ٹریڈ ان اینڈ آؤٹ ہوتا ہے. تو یوکرین کا مطلب ڈے ون میں ہی رشیا کے ساتھ پنگا لینا یہ بھی ایک بڑی عجیب ہی بات ہے. بیکاز مطلب آپ یہی سمجھ لیں جیسے کہ پاکستان اور افغانستان ہے, یا پاکستان اور کشمیر, ہم لوگوں کا اتنا قریب تعلقات ہیں اور ہم اتنے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ ہمارا آپس میں جنگ کرنا جو ہے نا وہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اس طرح سے ہی یہ جنگ ہے. اور یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی کہ زیلنسکی کے آنے سے پہلے, اور اس سے ایک جو لیڈر تھا پہلے پروشینکو غالباً, ان سے پہلے جتنے بھی رشیا کے اندر یعنی پچھلے 8 سال آپ لے لیں یا 6 سال لے لیں, اس سے پہلے جتنے بھی لیڈرز رشیا کے اندر پریزیڈنٹس آتے رہے وہ تمام پرو رشین ہی رہے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم پرو یورپ اور پرو یو ایس جو 2 لیڈرز آئیں, انہوں نے آتے ساتھ ہی رشیا کے ساتھ جنگ شروع کر دی. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہو کہ رشیا نے بار بار یہ بات جو ہے وارننگ دے دی ہے کہ جب وار کو آپ اس طرح بڑھاؤ گے ہمارے ساتھ تو پورا یورپ ہمارا ٹارگیٹ ہوگا. بیکاز جس کنٹری نے اپنے ویپنز یہاں پہ, پولینڈ کے سے بہت سارے ویپنز آئے ہیں, جرمنی سے بہت سارے ویپنز آئے ہیں, یہ فرانس سے بہت سارے ویپنز آئے ہیں, یہ اوپر کے جو اسکینڈینیوین اسٹیٹس ہیں یہ بہت مدد کرتے رہے. برٹن جو ہے وہ بہت زیادہ سپلائی کر رہا ہے. تو رشیا تو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ تمام ہی لوگ جو سپلائی کر رہے ہیں اور سمندر پار جو یہاں پر مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, یو ایس اور کینیڈا وغیرہ, یہ بھی ہمارے ٹارگٹ ہوں گے بیکاز یہ لوگ تو ہم پہ ڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں. یہ وار اسپیل ہوئے گی تو کہاں جائے گی, آپ یہ اس کا وایا دیکھ لیں کہ یہ کہاں تک جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں غزہ اور اسرائیل کی وار, جو کہ بالکل مڈل آف دا میپ ہے, دنیا انسانیت کے میپ کے بالکل مڈل میں یہ وار جو ہونے والی ہے. جب یہ اسپیل آؤٹ ہوگی تو سب سے پہلے یہ لیبنان میں جا رہی ہے, اس کے بعد یہ یمن میں جائے گی, اس کے بعد ڈیفینیٹلی طور پہ سعودی عرب, ایجپٹ, یہ پورا مسلم جو مڈل ایسٹ ہے یہ اس سے افیکٹ ہوگا. بیکاز یہاں پہ بہت سارے سمپیتھائزرز ہیں, بلکہ تمام ہی جو لوگ ہیں سعودی عرب سمیت جو کہ پہلے ہمیشہ خاموش رہتا تھا, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کے بغیر اس وار کی مطلب ختم ہونے کا ہم کچھ بات نہیں کریں گے. سو یہ اگر اسپیل آؤٹ ہوگا تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تو سعودی عرب کا ایک ایسا اسٹریٹجک ایلا ہے جس نے ہمیشہ اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مکہ اور مدینہ کے اوپر کچھ آنچ آنے کی مطلب سوال بھی پیدا ہوا, کوئی ایسی بات بھی سامنے آئی, تو سب سے پہلے آ کر ہماری پوری فوج جو ہے ان کو ڈیفینڈ کریں, 2 جو سیکرٹ پلیسز ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پہنچ جائے گی. تو سعودی عرب کے اوپر اٹیک کا تو مطلب ہے کہ مطلب ہمارے جو مکہ اور مدینہ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, تو پاکستان تو پہلے ہی سے ریڈی بیٹھا ہے. اور یہ بات وہ ہمیشہ کہتے
کہتا رہا ہے. یہ ہماری ایک ڈاکٹرائن ہے, ہماری ایک اسٹریٹجک پالیسی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم سعودی عرب کو ہر صورت میں جو ہے ڈیفینڈ کریں گے, اور ہم اکیلے نہیں ہوں گے. اس میں ظاہر ہے اگر ہمارے مکہ اور مدینہ کے اوپر کچھ بھی آنچ آنے کی بات آئی تو پورا ہی مسلم ورلڈ, پوری ہی امہ جو ہے انڈونیشیا سے لے کر اور موراکو تک جو ہے وہ ان کو یہاں پر جو ہے انوالو ہونا پڑے گا کسی نہ کسی لیول پر. اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ رشیا اور چائنا جنہوں نے پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہے ڈیلی بیسس پہ ٹریڈ ڈیلز کر رہے ہیں, ڈیلی ہماری ان کی آپس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ڈیلی وہ آ کر کے بڑے بڑے مشنز ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو کیا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ بلکہ چائنا یہ سمجھے گا کہ یو ایس ایک بہت بڑا آنسلیٹ کروا رہا ہے, ویسٹ ایک بہت بڑا آنسلیٹ کروا رہا ہے, اور یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں ایک کاری ضرب یو ایس اور یورپ کے جو ہے نا وہ مفادات کو دینی ہی پڑے گی, ادروائز ہم اس جو ہے نا نیو ورلڈ آرڈر کے اندر سے نہیں نکل پائیں گے, جو کہ اب واقعی پرانا ہو گیا, بسیدہ ہو گیا اور گرنے کے قریب ہو گیا. تو پھر چائنا اور رشیا بھی اس وار میں ڈیفینیٹلی طور پہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جائیں گے, اور پھر یہی ہوگا کہ یو ایس جو ہے چائنا کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے تائیوان کے راستے یو ایس کے اوپر چائنا پہ ایک بہت بڑا اٹیک کروانے کی کوشش کرے گا, جاپان کے راستے اٹیک کروانے کی کوشش کرے گا, اور چائنا جب یہ چیز کر رہا ہوگا, جب وہ یہ پہلا جو چیز اس کے ذہن میں آئے گی, جب وہ ایک آل آن وار مڈل ایسٹ کے اندر انوالو ہونے کی بات سوچ رہا ہوگا, تو پھر وہ اس سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں پہلے تو تائیوان اور جاپان کو کیسے کمپرومائز کروں تاکہ یہ تو میرے بالکل جو فرسٹ ڈور ہیں یہ تو ختم ہوئیں, یہ تو خطرہ جو ہے اس کو میں پہلے کمپرومائز کروں گا, پھر میں یہاں پہ آ کے سعودی اور یہ جو غزہ اور فلسطین اور جارڈن اور لیبنان کی ہیلپ کرنے کے لیے آؤں گا. اور ہاں جو ایران ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ کی بیکنگ بھی وہی کرتا ہے, حماس کی بھی کرتا ہے, پریکٹیکلی یمن کی میں انصار اللہ کی کرتا ہے, تو وہ تو آپ سمجھ لیں کہ پہلے سے ہی اس وار میں شامل ہے, اور جب کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے ایسی بڑی تو وہ بھی کسی بھی بڑے قدم کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے. سو یہ سینیریو بن جائے گا, اسی لیے یہ ورلڈ وار 3 کی باتیں بار بار اور چہمہ گوئیاں ہوتی ہیں, اور یہ بالکل ایک ریئل اور پاسبل سینیریو ہے اگر جو بڑے سپر پاورز ہیں وہ کرٹیل نہیں کرتے ان دونوں جنگوں کو, ان جنگوں کو جو ہے فوری طور پہ سیز فائرز نہیں کرواتے, تو پھر اتنی بڑی ہیومینٹی کو کرائسس میں وہ لے کر آنے لگے ہیں. مطلب ملینز آف پیپلز, بلینز جو لوگ ہیں ان کی جانیں خطرے میں ہیں. اور لائک پوری یو این کیوں بنی تھی؟ یو این تو بنا ہی اس لیے تھا کہ دوبارہ سے ایک ورلڈ وار نہیں ہونے دیں گے. تو پھر کیا کر رہا ہے یو این؟ اور اگر وہ اتنا ہی ناکام ہے, اور اگر واقعی ایسے ہو جاتا ہے, گاڈ فوربڈ, ہم اپنے گھروں میں سب لوگ جو ہیں وہ سکون سے بیٹھے رہیں, سبھی جو شہر ہیں, سبھی دیہات ہیں, قصبات ہیں, سبھی انسانیت جو ہے وہ سکون کا سانس لیتی رہے, یہ تو ہماری دعا ہے. لیکن اگر ان سپر پاورز نے اور اس یونائٹڈ نیشنز نے یہ دونوں وارز کو اسپیل آؤٹ ہونے سے نہیں روک پائے, تو آپ سمجھ لیں کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی طرح کی ایک بہت بڑی تباہی ہے جس کو انسانیت فیس کرنے لگی ہے. اور اس کے بعد کیا نیا سینیریو بنے گا, یہ تو اٹس اینی باڈیز گیس کہ وہ پھر نیا ورلڈ آرڈر کیا ہوگا.